बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम मरियम सफदर लंदन जा पाएंगी या नहीं जाएंगी? मरियम सफदर लंदन के उन फ्लैट्स में जाएंगी जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, या वो पाकिस्तान में अपने उस महल जाती उम्रा में रहेंगी? इस हवाले से फैसला आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से अहम केस की समाअत करने जा रही है। जस्टिस अली बाकर नजफी साहब उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। ये 2 रुकनी बेंच है जिसने ये फैसला करना है कि मरियम सफदर का नाम ईसीएल से निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। फैसला अदालत को करना है, इसमें हम बात करेंगे, और साथ ही नून लीग क्या दावा करी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन समाअत से चंद घंटे पहले, तकरीबन 24 घंटे पहले, जो एक वो किया गया है, नया एक चाल चली गई है, वो ये है कि मरियम सफदर साहिबा के केस में नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कराई गई हैं, जिनके मुताबिक बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत कितनी खराब है और उनका प्रोसीजर जो कार्डिक जो ऑपरेट है उसको वो कितना अहम है और कितना जरूरी है, और उसके लिए मरियम का जाना भी जाहिर है नवाज शरीफ साहब ने जो एक शर्त रख दी है वो क्यों जरूरी है और इनको क्यों भेजना चाहिए। एक तो यह है कि ये वही रिपोर्ट्स हैं जिसको पहले पंजाब हुकूमत मुस्तरद कर चुकी है, जो कतई खतनुमा है, जो कि जो हेयर से हैं, जो कि सुनी सुनाई बातें हैं, उनके साथ मुकम्मल दस्तावेजात नहीं है। उनके साथ ये नहीं बताया गया कि प्लेटलेट्स की रिपोर्ट क्या है, कितने प्लेटलेट्स हैं, ना ये बताया गया है कि उनका ऑपरेट कब है, ना ये बताया गया है कि वो कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, ना ही उनका जो पेट स्कैन है उसकी रिपोर्ट है। तो अब पहले तो ये देखना होगा कि क्या अदालत उन रिपोर्ट्स को जिसको पंजाब हुकूमत नाकाफी करार दे चुकी है उनको काफी करार देते हुए एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, ये पहला सवाल है। दूसरा यह है कि फैसला जाहिर अदालत को करना है, गो के तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो फैसला कर चुकी है, और वो ये फैसला कर चुकी है कि मरियम सफदर को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप 2 केसेस को याद कीजिए। एक तो जब परवेज मुशर्रफ साहब को बाहर भेजा गया था तो नून लीग ने बाद में ये कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने यह बात वाज़ेह की थी कि हमने परवेज मुशर्रफ को बाहर नहीं भेजा, हमने मामला वफाकी हुकूमत को भेजा था और वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क भिजवाया था। दूसरा, आप याद कीजिए जब इमरान खान साहब ने यह बात कही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सिद्दीक खोसा साहब से और जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है गुलजार अहमद साहब से कि खुदारा इस बात को देखिए कि यहाँ पे पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कोई और कानून है, कमजोर के लिए कोई और कानून है, और फिर उस पर रिएक्ट किया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सिद्दीक खोसा साहब ने। उन्होंने कहा था कि इस हुकूमत ने खुद नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी। अदालत ने तो बाकी चीजों को देखा है, टेक्निकलिटीज को देखा है, बाकी मेन जो फैसला है नवाज शरीफ को बाहर भेजने का वो अदालत ने नहीं किया, वो हुकूमत ने किया है। तो क्या अब भी परवेज मुशर्रफ केस की तरह मामला वफाकी हुकूमत को भेजा जाएगा कि वो फैसला करें, या जैसे खोसा साहब ने कहा था कि अदालतों ने इजाजत नहीं दी, हुकूमत ने इजाजत दिया, अब भी उसी तरह हुकूमत को भेजा जाएगा? क्योंकि हुकूमत तो इस वक्त वाज़ेह कह रही है कि हम किसी भी तरह से मरियम सफदर को बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। देखें, बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं कि मरियम सफदर पाकिस्तान से बाहर जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी? तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि जिस मुल्क में सजा याफ्ता मुजरिम जो कि जाली और मुबैना बीमार, मैं इसलिए जाली और मुबैना बीमार कहता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर गए हैं, 100 रोज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो एक दिन भी मुसलसल 24 घंटे के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहे, और वो उनको पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी सजा याफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान की अदालतों की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर भेजा गया हो और उसको इलाज के नाम पे बाहर भेजा गया हो। और उसके बाद ये भी हमने देखा कि किस तरह उसको बाहर भिजवाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जो 4 हफ्ते की जमानत दी थी वो भी खत्म हो गई, 8 हफ्ते की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी वो भी खत्म हो गई। उसके बावजूद वो सजा याफ्ता मुजरिम अभी तक आजाद है और वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, और उनके भाई जो उनको छोड़ने के लिए वहां पर गए थे वो भी इस वक्त वापस नहीं आ रहे, जो कि शहबाज शरीफ हैं। और कैसे, ये भी बड़ा सवाल होगा कि कैसे लाहौर हाई कोर्ट मरियम सफदर को बाहर जाने की इजाजत देती है जब उनके फैमिली कंडक्ट किया है कि उनके फैमिली में 5 इश्तिहारी हैं। और इस हवाले से एतजाज हसन साहब ने एक बार अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि अदालतें किसी भी शख्स को कोई भी रिलीफ देने से पहले उसका कंडक्ट देखती हैं, उसकी फैमिली का कंडक्ट देखती हैं। शरीफ खानदान का कंडक्ट ये है कि जो सलमान शहबाज हैं वो इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ के बेटे टीटी वाले जिनके असासे और जायदादें टीटीज के जरिए बढ़े, शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान साहब जिनके असासे और जायदादें जिनको ट्रांजैक्शंस होती रही, जो सरकारी जो प्रोजेक्ट्स थे, जो कंपनियां बनाई हुई थी शहबाज शरीफ साहब ने, उनमें से उनके प्लाजे को वहां पे जो है वो नैब के मुताबिक उनको पैसे आते रहे, वो भी हिसाब देने के लिए पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। हसन नवाज और हुसैन नवाज भी इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, पाकिस्तान से फरार हुए हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। और सबसे बड़े इश्तिहारी और मफरूर इसहाक डार साहब हैं।
جو پاکستان سے جس طرح سے ان کو فرار کرایا گیا، شاہد خاقان نواسی نے ایز اے وزیر اعظم ان کو اپنے طیارے میں جہاز میں بٹھایا، باہر لے گئے اور باہر جا کر ان کو چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے اور آج تک وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ تو ایک عدالت، یہ آپ دیکھنا ہوگا کہ عدالت کیا مریم صفدر پر یقین کر لے گی کہ نہیں یہ تو واپس آ جائیں گی، جیسے کچھ ہمارے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ بیچاری ایک ماہ کے لیے جانا چاہتی ہے، جانے دیں۔ وہ بیچارے بھی چند دن کے لیے گئے تھے جو آج تک پاکستان نہیں آئے۔ مسلم لیگ نون جو کہ اپنے منطقی انجام کی طرف تو بڑھ رہی تھی، لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو چال تھی وہ ایسی الٹی پڑی کہ اب وہ جو سفر تھا منطقی انجام کی طرف مسلم لیگ نون کا، وہ انتہائی تیز ہو گیا ہے۔ اگر تحریک انصاف کی حکومت چاہتی مسلم لیگ نون کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتے تو شاید ان کو بہت سال لگتے، ایک وقت لگتا، لیکن مریم صاحبہ کی جو ان کی جو چال تھی اس نے خود ہی مسلم لیگ نون کو تیزی سے جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک لے کر جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی ان کی پہلے ہی ٹوٹنے کی طرف جا رہی ہے، فارورڈ بلاک پنجاب میں بھی بننے جا رہا ہے، وفاق میں بھی تیار ہیں بہت سارے ایم این ایز، اور اس کی وجوہات بہت سی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کی جو پالیسی تھی کہ وہ ایک آخری جنگ لڑنے جا رہی ہیں ریاست پاکستان کے ساتھ، اس وجہ سے بہت سارے ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے اپنے آپ کو سائڈ پر کر لیا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کم از کم یہ جو مریم صاحبہ اپنے والد کی جو کرپشن کی جنگ لڑ رہی ہیں، کم از کم ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ اس میں وہ ریاست کے اداروں پہ حملے کر رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی تھیں وہ ساری سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، نون لیگ 1985 سے جو کچھ کرتی آ رہی ہے وہ ساری چیزیں ایک بار پھر ہو رہی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون پچھلے کتنے سال ہو جائیں گے، تقریباً 85 سے اگر شروع کریں تو 15 2000 تک 19 تقریباً کوئی 34 سال گزر گئے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ نہیں بدلی۔ آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وکیل نہیں کرتے، یہ جج کرتے ہیں، وہ اب آپ کے سامنے ہیں۔ اور گو کہ پہلے دن سے جب میں یہ سکیم آیا تھا اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ جج صاحب بھی اتنے جو ہے وہ پارسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جج صاحب نے یہ اب اعتراف کر لیا ہے کہ ہاں ان کو بلیک میل کیا گیا، ان کو دھمکایا گیا۔ سوالات اپنی جگہ برقرار ہیں، اس وقت ان کو یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے تھی۔ ثاقب نثار صاحب تھے، کھوسا صاحب تھے، گلزار صاحب تھے، عظمت سے شیخ صاحب تھے، ان کو بتانا، اجاز الحسن صاحب موسٹ ریلیونٹ کیونکہ وہ نگران جج تھے، ان کو بتانا چاہیے تھا۔ اور اگر یہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں بتا دیتے، اور اگر یہ ثاقب نثار صاحب کو رات کے 10 بجے بتاتے تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ رات 10 بجے وہ عدالت کھول دیتے اور رات 10 بجے ان سارے لوگوں کو طلب کر لیتے کہ تم نے کیسے جو ہے ایک جج کو ہراساں کیا ہے، اس کو دھمکایا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف 24,000 ارب کی جو آڈٹ والا کمیشن ہے وہ اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے، نیب نے اپنی کاروائیاں تیز کر دی ہیں، اور اب یہ جو مریم صاحبہ نے کھیل کھیلا ہے اس کے بعد تو بہت سارے ججز جو ان کے کیسز آپ سنیں گے، اب بہت سارے تو شاید اب بینچز ٹوٹیں گے، ججز شاید تیار نہ ہو ان کے کیسز سننے پہ، کیونکہ یہ جو جج اب سنے گا تو اس کے خلاف فیک چیزیں لا سکتے ہیں، اس کی فیملی کے خلاف لا سکتے ہیں، تو شاید مشکل ہوگا ججز کے لیے ان کے کیسز سننا۔ پھر بیوروکریسی میں بھی ایک سبق اب چلا جانا چاہیے اس کے بعد کہ یہ لوگوں کو کس طرح سے پہلے استعمال کرتے ہیں، پھر ان کو استعمال کر کے اور پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، ان کے خلاف ان کے غیر اخلاقی چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی فیملیز کی چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو بھی ایک سبق چلا گیا ہے، ان کو بھی ایک میسج چلا گیا ہوا ہے۔ اس وقت نون لیگ کا جو سب سے زیادہ ان کو خطرہ ہے، اور یہ میں آپ کو خبر بھی دیتا چلوں، جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ماربی میمن جو پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں، تو نون لیگ کے اہم لوگ، بہت اہم لوگ، وہ ماربی میمن کے کچھ قریبی لوگوں کے پاس چکر لگا رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا را ماربی کو کہیں کہ وہ ابھی پریس کانفرنس نہ کرے، کیونکہ ماربی میمن جو چیزیں جو اب تک ہمارے پاس اطلاع ہے کہ جو وہ بتانے جا رہی ہیں وہ بہت خطرناک ہے ان کے لیے۔ وہ یہ ویڈیو جو جج صاحب والی ہے یا بھول جائیں گے جب وہ چیزیں آئیں گی کہ جو ڈان لیگز کی ٹائپ کی چیزیں ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں اداروں کے خلاف کیا ہو رہا تھا، فوج کے حوالے سے وہاں پہ کیا پلاننگ کی جاتی تھی، کیسے تنخواہ دار ملازموں کو بٹھا کر اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بٹھا کے اور اپنی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، ان پہ حملے کیے جاتے تھے، ان کے خلاف ٹرینڈز بنائے جاتے تھے، اور جو ایک دشمنوں کا جو ایجنڈا تھا اس کو آگے بڑھایا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کیوں مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے تمام آخری پتے جو ہیں وہ کھیل رہی ہیں۔ اور جیسے بہت یہ جولائی کے شروع میں عید کے بعد میں نے آ کے آپ کو یہ بتایا تھا
کہ پاکستانی سیاست کا 2020 شروع ہو چکا ہے. اس وقت یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا تھا جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہو رہی ہے, اتنے ارب ڈالر, کوئی کہہ رہا تھا آ گئے ہیں, کوئی کہہ رہا تھا دینے کو تیار ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور یہ ایک میسج دیا جا رہا تھا کہ بالکل نون لیگ کے ساتھ سیٹنگ ہونے جا رہی ہے مقتدر حلقوں کی. اس وقت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں فضول تھیں, یہ نون لیگ کو بچانے کی کوشش تھی, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور ریاست فیصلہ کر چکی ہے کہ اب جتنے بھی منی لانڈرر ہیں, کرپٹ لوگ ہیں, جنہوں نے خزانے کو لوٹا ہے, جنہوں نے کرپشن کی ہے, جنہوں نے اس ملک کے اداروں کو کھوکھلا کیا ہے, ان تمام کے خلاف کارروائی ہوگی. اور ان لوگ جن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے ان کو بچانے کے لیے ان کے جو بینیفیشریز ہیں وہ سارے کے سارے ایکٹیو ہیں. مختلف چاہے اسٹاک ایکسچینج ہو, مختلف ادارے ان میں مافیاز بیٹھے ہیں جن کی کوشش ہے کہ وہ اس کرپٹ سسٹم کو کسی طرح سے سہارا دے کر بچا لیں, اس خاندان کو بچا لیں, اس پارٹی کو بچا لیں جن سے ان کا مفادات جو ہے وہ وابستہ ہیں. اور نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ نواز شریف صاحب اس صحافی پہ بھی کبھی اعتماد نہیں کرتے تھے, اس کو خبر نہیں دیتے تھے جو صحافی ان سے پیسے نہیں لیتا تھا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پروگرام مقابل میں رؤف کلاسر صاحب نے ایک بار بتایا تھا, یہ کلپ ڈھونڈنا پڑے گا, لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک صحافی کو کہا کہ یار آپ, ان کو پتہ چلا کہ کوئی صحافی ان کے شریف خاندان کے قریب تھا, تو اس نے بتایا کلاس صاحب کو کہ نواز شریف صاحب اور شریف خاندان اس وقت تک کسی صحافی کو اپنا صحافی نہیں سمجھتے جب تک وہ صحافی ان سے پیسے نہیں لیتا, کیونکہ میاں صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر کچھ جو ہمارا ہے وہ ہمارے سے پیسے ضرور لے گا, مطلب جو پیسے نہیں لے گا اس کا مطلب وہ ہمارا نہیں ہے, اس پہ کبھی اعتماد نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں لوگوں کو جس طرح سے نوازا گیا, جس طرح سے ان کو ہیلی کاپٹرز پہ چکر لگوائے جاتے تھے, جس طرح سے ان کو بیرون ملک لے جایا جاتا تھا, ان کو مختلف طرح سے ان کو بینیفٹ دیے جاتے تھے. اور یہ جب آڈٹ ہوگا, چیزیں ہوں گی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ جب نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے گرفتاری دینے کے لیے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن نہیں تھا, جب ان کو ایون فیلڈ میں سزا سنا دی گئی تھی, تو جولائی میں جب وہ واپس آئے تھے, تو آپ جب کبھی سامنے آئیں گی چیزیں تو پتہ چلے گا کہ اس وقت واپسی کا جو جہاز تھا اس میں کس کس صحافی کو نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ دیے گئے تھے. تو یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آئیں گی کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی رہی تھی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو جائی صاحب نے آپ چیزیں بتائی ہیں کہ وہی بات کہ شاید یہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ ایک ہاتھ جو ہے وہ گریبان پہ رکھتی ہے, ایک ہاتھ پاؤں پہ رکھتی ہے. پہلے یہ جو ہے وہ دونوں میں سے ایک کام کرتے ہیں کہ پہلے یہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اگر وہ مان جائے بندہ تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ گریبان سے پکڑ لیتے ہیں, یا یہ گریبان پہلے جو ہے وہ پکڑتے ہیں, اگر وہ گریبان نہ پکڑا جائے تو پھر یہ پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. تو یہ ان کی نیچر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پہلے جائی صاحب کو جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی گئی, جب وہ نہ مانے تو پھر ان کو جو ہے وہ دھمکیاں دی گئیں, اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کن لوگوں کو استعمال کیا گیا, قاتلوں کو. ناصر بٹ جیسے قاتل کو, وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر نواز شریف صاحب کے احسانات ہیں, مجھے انہوں نے قتل کے مقدمات سے بچایا ہے. یہی ایک ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ اس طرح کے کرمنل لوگوں کو جو ہے وہ بچاؤ, ان کے اوپر احسان کرو, پھر ان کرمنل لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو سینٹ کے لیے مسلم لیگ نون نے لسٹ دی تھی کن کن لوگوں کو سینیٹر یہ بنوانا چاہتے تھے, ان میں بہت سارے کرمنل لوگ تھے جن کی نشاندہی بھی میڈیا نے کی تھی کہ یار وہ کس طرح کے لوگ تھے. ان میں سے بہت سارے پھر سینیٹر نہیں بن سکے تھے, کچھ بن بھی گئے تھے. تو یہ نون لیگ کا طریقہ کار رہا ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو نوازتے ہیں, پھر سانے ماڈل ٹاؤن جیسا کام کراتے ہیں, پھر ان سے اور بینیفٹ لیتے ہیں, پھر اپنی کرپشن کا دفاع کرتے ہیں. پھر وہی طریقہ جو انہوں نے بے نظیر کی فیک تصاویر بنوائی تھی, سلمان تاثیر فیملی کی بنوائی تھی, وہی انہوں نے کیا کہ جائی صاحب کی پرانی کوئی غیر اخلاقی ویڈیو حاصل کی, اس پہ ان کو بلیک میل کیا. اور میرے لیے جو ایک بہت بڑا انکشاف تھا اس سارے میں جائی صاحب کے ایفیڈیوٹ میں, ایک آپ نے چیز اگر شاید نوٹ کیا ہے, یا میں ٹی وی نہیں دیکھ سکا بالکل بھی, پتہ نہیں کسی نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کیا یا نہیں کی, کہ 6 اپریل 2019 کو, اس وقت جب نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے 6 ہفتوں کی ضمانت دی تھی علاج کے لیے, لیکن وہ اس وقت بیٹھ کے جاتی عمرہ میں جج خرید رہے تھے, وہ ججز کو مینج کر رہے تھے. اندازہ لگائیں کہ ان کو ضمانت دی گئی تھی علاج کے لیے, اور مریم صاحبہ پھر کہتی ہیں کہ وہ جی بیمار ہیں, آپ ان کی بیماری کا مذاق اڑاتے ہیں. کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے, اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے. لیکن آپ کا کنڈکٹ یہ بتا رہا ہے کہ 6 ہفتوں میں آپ نے نواز شریف صاحب کے نہ ٹیسٹ کرائے, نہ علاج شروع کرایا, نہ اسپتال میں داخل کرایا. لیکن آپ یہاں سے جج کو لے کے جاتے ہیں, جج کو ملواتے ہیں, اور ان 6 ہفتوں میں بھی نواز شریف صاحب جیل سے جو باہر آئے تھے تو وہ ایک ہی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح میں جج کو مینج کر لوں, جج سے کوئی بیانات دلوا لوں, جج کو خرید لوں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ حسین نواز, جن کی جب تصویر آئی تھی
JIT والی لیک ہوئی تھی تو بیچارہ شودا معصوم یہ وہ اور بچہ اور اس طرح کی چیزیں کی جا رہی تھیں، تو وہ معصوم بندہ جب جائز صاحب عمرے پہ گئے تو وہاں پہ بھی ان کو کبھی دھمکا رہے ہیں، کبھی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جو سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں مختلف لوگوں کے جاننے والے، جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہی سنتے ہیں کہ کوئی ان کو لے جاتا ہے، کوئی تبرکات دے دیتا ہے، کوئی ان کو کھجوریں لے دیتا ہے، کوئی اور وہاں سے کوئی گفٹ دے دیتا ہے، کوئی خوشبو، کوئی عطر، کوئی پرفیوم، کوئی اور چیز لے دیتا ہے، کوئی گفٹ لے دیتا ہے کہ یار یہ آپ لے جائیں، ہماری طرف سے آپ لے جائیں، کھجوریں لے جائیں، یہ چیزیں لے جائیں، آپ وہاں جا کے اپنے ریلیٹیو کو دیجیے گا، اپنی فیملی کو دیجیے گا. لیکن وہاں پہ بھی عمرے پہ بھی وہاں پہ بھی بیٹھ کے یہ روضہ رسول کے پاس بیٹھ کے، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے وہاں پہ بھی یہ کیا کر رہے تھے کہ جج کو غیر اخلاقی ویڈیوز کی بنیاد پہ ہراساں کر رہے تھے، جج کو خریدنے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں بھی اس کو دھمکیاں دے رہے تھے. اس حد تک غیر اخلاقی سطح تک یہ ایک فیملی میں اس حد تک گئی ہے. اور وہ حسین نواز باہر بیٹھ کے اور جو بڑے بھولے بندے تھے وہ بیٹھ کے دیکھیں باہر کیا کر رہے ہیں. اور پھر جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں اب ان کے جو مریم صاحب کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں، ان کو فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے، یہ ہماری قوم کی یادداشت کمزور ہے. یہ ابھی ایک دو دن میں ویڈیوز میں لگاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا انکشافات عدالتوں کے اندر ان کے حوالے سے ہو چکے ہیں. نواز شریف صاحب کا بچنا بالکل ناممکن تھا. جس کیس میں ان کو بری کیا اس میں بھی بری ہونا ان کا نہیں بنتا تھا. ایک میں یہ بری ہوئے، سزائیں ان کو ابھی کم سنائی گئی ہیں، اس سے سخت سزائیں سنائی جانی چاہیے تھیں. پھر ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے قوانین سخت نہیں ہیں. اگر یہاں پہ سعودی ماڈل ہوتا، یہاں پہ چائنا ماڈل ہوتا تو شاید اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اس طرح کے قوانین لانے ہوں گے.